अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं नावल को एक ही तरह से एक ही एपिसोड में आकर लाइव सुना दूंगी, लेकिन बहुत से लिसनर्स ने कहा नहीं, हमें एपिसोड वाइज चाहिए। तो एपिसोड 5 भी डिलीट हो गई थी, वो भी मैंने आज अपलोड कर दी है। अब रेगुलर बेसिस पे डे टाइम नावल आएगा और इवनिंग में हमारी रेगुलर स्टोरी होगी। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही हैं हासिलपुर से। इकरा कहती है, मैं हासिलपुर की रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं 9th-10th की स्टूडेंट थी। आज से 15-16 साल पहले की बात है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो पुराना स्कूल था गवर्नमेंट का। वहाँ पर बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। 9th-10th के सेक्शन को अलग करने के लिए उन लोगों ने उसी स्कूल के ऊपर वाले एरिया में हम लोगों के लिए क्लासेस बनवा दी। हम लोगों का जो स्कूल था वो बिल्कुल आबादी से हट के था और एक बहुत ही पुरानी तर्ज की वो बिल्डिंग थी। जब ऊपर क्लासेस बनाई गई तो हम लोगों के जो 9th-10th की जितने भी सेक्शन थे उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। अब नीचे वाले पोर्शन में 8th तक क्लासेस होती थी और 9th-10th का हाई पोर्शन ऊपर कर दिया गया था। वहाँ पर हम लोगों की क्लासेस इस तरह से थी कि उनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे। अगर हम लोग अपनी क्लास में बैठकर पढ़ती थी और गर्मी के मौसम में हम लोग अगर विंडोज़ खोल देती थी तो दरख्तों की छाँव और दरख्त बहुत ज़्यादा करीब नज़र भी आते थे। बाहर की तरफ 4 दीवारी थी और थोड़ी सी जगह बैठने की बनी हुई थी। कभी कभार हम लोग ब्रेक टाइम उन दरख्तों की छाँव में भी बैठ जाती थी। एक तरह से वो बहुत खूबसूरत भी लगते थे। ग्रीनरी होती थी, ठंडी हवा चलती थी। लेकिन कुछ दिनों से हम लोगों की जहाँ पर क्लास थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे और वो पीपल के दरख्त थे। एक जामुन का भी था वहाँ पर। मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग 3 लड़कियाँ थीं और हम लोगों ने विंडो खोली हुई थी। उससे आगे लड़कियों को भी नज़र आ रही थी। उसी विंडो में से दरख्त, विंडो काफ़ी बड़ी थी। 3 टोटल विंडोज़ थी हम लोगों की क्लास में, 2 साइडों पर और एक बैक साइड पर। लाइट ऑफ होगी, गर्मी लग रही थी, हम लोगों ने विंडोज़ खोल दी। मेरी फ्रेंड कहती थी कि मैं 2 दफ़ा विंडो वाली साइड पर बैठी हूँ, मेरा सर भारी हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। हम लोगों ने कहा वहम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो जाता होगा। मैं बैठकर पढ़ रही थी तो हम लोगों की टीचर उस दिन नहीं आई। हम लोग वैसे ही बातें कर रही थी तो एक और टीचर आ गई। तो वो कोई हमें पढ़ा नहीं थी रही, यूं ही इधर उधर की बातें कर रही थी सब। मेरी अचानक से मुझे इस तरह से महसूस होने लगा कि मुझे कोई अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। यानी कभी ऐसा लगे कि मुझे दरख्तों की तरफ से कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। मैंने दरख्तों की तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरे सामने बिल्कुल पीपल का दरख्त था, बहुत घना। मुझे एकदम से इस तरह से महसूस हुआ कि मुझे बिल्कुल दरख्त के सेंटर में से जो तने होते हैं वहाँ से कोई झांक कर देख रहा है। और ये एक दफ़ा नहीं, मुझे 2 दफ़ा महसूस हुआ। जब मेरी उस पर नज़र पड़ती है तो वो जो कुछ भी है उसका चेहरा बहुत स्याह रंग का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसकी आंखों में जो सफ़ेद हिस्सा था वो ज़्यादा था। मुझे वो नज़र आया तो वो चेहरा भी बड़ा था, वो एकदम से पत्तों में फिर हट जाता था। मैंने बहुत गौर करना चाहा कि मैं गौर करूं कि ये क्या चीज़ है, कोई जानवर है, कोई परिंदा है। मुझे इस तरह से तजस्सुस होने लग गया। मैंने भी अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, वो भी आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैं टिकटिकी बांध के उधर ही देखती रही। मैंने 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा। वो मुझे हल्का सा उसकी झलक नज़र आए, फिर वो गायब हो जाए। तकरीबन जब वो 2 दफ़ा मैंने उसे महसूस किया, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने मेरे से बातें शुरू कर दी। मैंने अभी उन्हें ये बात नहीं बताई। मैं पलट पलट के फिर भी बार बार देख रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा तुम क्या देखती हो बार बार उधर? मैंने फिर बताया कि मुझे वहाँ पर कुछ चेहरा सा नज़र आया है, पता नहीं वो क्या था। उसने कहा दरख्त की छाँव बहुत ज़्यादा घनी है तो तुम्हें यूं ही वहम हुआ होगा कि कोई अक्स सा बन रहा है, क्योंकि छाँव काफ़ी घनी है। पत्ते जब हिलते हैं तो इस तरह से महसूस होता है कुछ है वहाँ पर। मैंने भी यही समझ लिया, ठीक है। खैर, हमारी सारा दिन पढ़ाई होगी, छुट्टी होगी, हम लोग घर चली गई। अगले दिन फिर हम लोगों की क्लास हुई तो मैं उसी तरफ बैठी हुई थी। आज टीचर आई हुई थी, वो लेक्चर ले रही थी, वो कुछ लिखवा रही थी हमें। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में मेरा किसी ने नाम लिया है। मुझे जब किसी ने इकरा कहा तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे किसने बुलाया, लेकिन सब लड़कियां लिख रही थी। टीचर का जो फेस था वो वाइट बोर्ड की तरफ था। तभी मैंने
ایک دم سے میری نظر پڑی درخت کی طرف، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ درخت کے اوپر والے تنے سے لے کر نیچے تک لمبے بال ہیں، کالے سیاہ بال ہیں، اور وہ تنے کے اندر سے زمین تک جا رہے ہیں۔ میں نے جب اتنے لمبے بال دیکھے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہے۔ میں غور کرنے لگی تو اس نے ایک دم میری طرف پلٹ کر دیکھا، آج اس کا چہرہ بہت کلیئر تھا، بہت بھیانک چہرہ تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، ونڈوز کھلی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ جو ہی میں نے چیخیں ماری سب لڑکیوں نے مجھے فوراً آ کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا۔ میم بھی بھاگ کر آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں۔ میں نے کہا وہاں درخت میں نے بڑی کسی خوفناک سی شکل کو دیکھا ہے ابھی۔ ان لوگوں نے درخت پر دیکھا، درخت جھول رہا تھا زور زور سے۔ میں نے یہ بھی بتایا اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں اس نے کس چیز کو دیکھا ہے، یہ ڈر گئی یا یہ وہ۔ میم نے کہا اس کی ونڈو بند کر دو، درخت والی طرف سے ونڈوز بند کر دو۔ ہم نے بند کر دی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈس کو بتایا کہ اس نے میرا نام بھی لیا ہے اور پھر میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میری طبیعت بھی ایسے لگے، میری طبیعت خراب ہونے لگ گیا، شولڈر بھاری ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا مجھے وامٹنگ ہو جائے گی، بہت عجیب سی میری کنڈیشن ہوگی۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ دن اسی طرح سے وہاں پر گزار دیا۔ ہم لوگ نیچے بیٹھی تھی، چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی، چھٹی ہوگی، ہم لوگ گھر چلی گئیں۔ میں گھر بھی گئی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے گھر جا کر یہ ساری بات اپنی امی کو بھی بتائی، اپنی بہنوں کو بھی بتائی۔ مجھے بخار بھی ہو گیا ڈر کے مارے، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ امی نے آیت الکرسی پڑھ کر میرے اوپر دم کیا، امی نے آیت الکرسی دم کر کے مجھے پانی پلایا، مجھے سمجھایا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اب دوبارہ تم درخت کی طرف مت جانا اور نہ ہی ادھر دیکھنا۔ اسی طرح سے میں سو گئی۔ شام کو میں اٹھی تو میری کچھ طبیعت ٹھیک تھی، میں نے کھانا کھایا۔ یوں ہی مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، گھٹن گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، تو میں اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ ہم لوگوں کا گھر جو صحن والا حصہ تھا وہ بھی کچا تھا مٹی کا، جو کمرے تھے وہ سیمنٹ کے ہی تھے یعنی پکے تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں آنگن میں بھی ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، وہ درخت بیری کا تھا۔ میں وہاں پر گھوم پھر رہی تھی، یوں ہی واک کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کے صحن میں بھی ایک بلب لگا ہوا تھا جو برآمدے کے باہر لگا تھا، اس کی کافی زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ ایک دم سے میں یوں ہی چل پھر رہی تھی تو میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں کھڑی ہو کر شاید پتہ نہیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی میں کھڑی تھی کسی جگہ پر، ابھی اتنا کلیئر مجھے یاد نہیں آ رہی ہے بات۔ ایک دم سے میری بہن نے چیخنا شروع کر دیا، تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں بھی چیخیں مارنے لگی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، تو میں بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ امی بھی باہر آ گئیں کمرے میں سے، ابو بھی آ گئے، میرے بھائی بھی آ گئے سارے۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو میری بہن کہتی تمہارے پیچھے ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سایہ کھڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیکھنے میں کوئی عورت ہے لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کالے رنگ کا ایک وجود تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل تمہارے اوپر اس طرح سے جھک رہی ہے۔ تو ایک دم سے میری چیخیں نکل گئیں، میں اب بہت زیادہ ڈرنے لگی کہ یہ اس نے کیا دیکھ لیا ہے، کہیں وہ درخت والی مخلوق نہ ہو۔ میں رونے لگ گئی، میں نے کہا امی پتہ نہیں وہ میرے پیچھے پڑ گئی، عجیب سے وہم سے مجھے پڑنے لگ گئے۔ امی نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، باہر جا کر دیکھا، درخت سارا دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر میں نے وضو کیا، امی نے مجھے کہا فوراً وضو کرو، میں نے وضو کیا، آیت الکرسی پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور لیکن ڈر ایک عجیب سا دل میں میرے بیٹھ گیا۔ رات کا جب ٹائم ہوا، ہم لوگ اس وقت صحن میں بھی کبھی کبھار سو جایا کرتے تھے، برآمدے میں ہم لوگ اپنی چارپائیاں لگا لیتے تھے، کافی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی کیونکہ ہمارا جو برآمدہ تھا وہ فرنٹ سے بھی اوپن تھا اور سائڈوں سے بھی، کمرے صرف بیک پر تھے کیونکہ صحن کافی زیادہ بڑا تھا چار دیواری میں۔ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، میری چارپائی بالکل ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کے آگے تھی اور میرے ساتھ میری سسٹر کی تھی، پھر امی کی تھی اور دوسری طرف میرے بھائیوں کی اور ابو کی تھی۔ برآمدہ بھی کافی بڑا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی، کافی دیر بعد میری آنکھ لگی، میں سو گئی تو مجھے ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے چہرے کے اوپر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، ڈری تو میں پہلے ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میری بہن بھی سو رہی تھی، امی بھی سو رہی تھی، سب سوئے ہوئے تھے، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں تو اس لیے ہوگا۔ میں نے پھر اپنے چہرے کے اوپر دوپٹہ کر لیا اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔
ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں تو میرے چہرے کے اوپر سے جو میرا دوپٹہ تھا وہ دوپٹہ کسی نے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب جب کسی نے دوپٹہ کھینچنا شروع کیا میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی کہ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ دو عورتیں ہیں، ایک میرے سر کی طرف جھکی ہوئی تھی، ایک میرے پاؤں کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے اٹھا رہی ہیں یا میری چارپائی کو اٹھا رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا، ابھی اس سے پہلے میں چیختی، ان دونوں نے، ایک نے مجھے سر کی طرف سے پکڑا اور ایک نے مجھے پیروں کی طرف سے پکڑ کر زور سے اچھالا میری بستر کے اوپر۔ جب انہوں نے اچھالا میں نے اونچا اونچا چیخیں مارنی شروع کر دی۔ سب جاگ گئے۔ میں نے امی کو بتائی یہ بات کہ دو عورتیں تھیں، ایک سر کی طرف تھی اور ایک پیروں کی طرف، انہوں نے مجھے اس طرح سے اچھالا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، بخار بھی بہت سخت ہو گیا۔ میں بہت روئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے بار بار نظر آ رہی ہے، وہ پھر اس کے نام لینے کی آواز بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری، ساری رات امی جاگتی رہیں، میرے پاس لیٹی رہیں، میرے اوپر دم کرتی رہیں۔ جب صبح ہوئی تو امی نے کہا، میں نے امی سے صاف کہا مجھے آج اسکول نہیں جانا۔ ہم لوگوں کے ہی جو علاقے کے مولوی صاحب تھے، مسجد میں ہی ان کا مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا، ہم لوگ ان کے گھر گئے، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کے اوپر بہت سخت جنات ہیں، پیپل کا درخت ہے اور وہ بہت قدیم اور پرانا درخت ہے۔ وہاں پر جس طرف میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے 1 سے 2 دفعہ مجھے متوجہ کیا اور میں نے ان کو دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ باقاعدگی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے اور آیت الکرسی کا ورد لازمی رکھنا ہے، چاروں کل بھی پڑھنے ہیں، آیت الکرسی کا ورد بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے درود پاک بھی بتایا اور یہ کہا کہ جب اسکول میں جاؤ گی تو تم نے ونڈو کی طرف نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 3 دن میں اسکول نہیں گئی، اسکول میں بھی اپلیکیشن بھیج دی تھی کہ مجھے بخار ہے۔ اسکول ٹیچر کو بھی پتا تھا کہ میری جو حالت ہوئی ہے۔ جب میں نے گلے میں وہ تعویذ پہنا تو مجھے وہ بظاہر ڈرانا اس نے کم کر دیا، لیکن کبھی کبھار مجھے سوئی ہوئی کو جھٹکا سا لگتا تھا کہ جس طرح سے مجھے کوئی چھیڑ کر گزر گیا ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد میں اسکول گئی تو میں اس طرف نہیں بیٹھی، نہ ہی مجھے میم نے اس طرف بیٹھنے دیا۔ پھر اس طرف کی ونڈوز کو بھی بند رکھا جاتا تھا۔ ہم لوگ کلاس میں پڑھ رہی ہوتی تھی اور وہ درخت اتنے اونچے تھے کہ ان درختوں پر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔ گاہے بگاہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئی پتھر مارتا ہے۔ جب ہم لوگ چھٹی کے ٹائم باہر جا کر دیکھتی تھی وہاں پر کوئی پتھر کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیاں بتاتی ہیں جن دنوں میں نے چھٹی کی تھی میں نہیں جاتی تھی، وہاں پر اور بھی 2-3 لڑکیاں اسی طرح سے ڈری تھی۔ اس درخت کے اوپر جو بھی جنات تھے وہ اتنے بھیانک اور خوفناک تھے کہ وہ بظاہر ڈرانے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ اس ہائٹ تک تو ہم ان لوگوں نے جو کلاسز بنائی تھی کافی زیادہ وہ جگہ کو اونچا کر دیا تھا۔ پھر ہم لوگ بہت ڈرتے تھے۔ وہ 9-10 کے جو دونوں ایئر تھے ہم لوگوں نے ڈر ڈر کے وہاں پر پڑھا، کیونکہ پھر وہ خوف بیٹھ گیا، وہ پتھروں کا لگنا، وہ ایک مخصوص ایک عام سا ہی کام بن گیا تھا کہ جو بھی اس طرح بیٹھتا تھا ونڈو پر پتھر لگتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ہم لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ اس طرف کسی نے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا، میم نے ہم لوگوں کی سائڈ ہی چینج کروا دی تھی چیئرز کی۔ تو یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ آج بھی جب یاد آتا ہے سب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے۔ تو پلیز جہاں بھی آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہاں پر اگر درخت ہوں تو اپنا خیال رکھا کریں۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ لسنرز یہ ایک ہارر سٹوری تھی جو اقرا نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بالکل اسکول کالجز میں ایسی ہیپننگز ہو جاتی ہیں کیونکہ مخصوص جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ بہت بڑی بڑی جگہ پر بنائے جاتے ہیں۔ گاؤں کے موسٹلی حصوں میں اسکول آبادی سے باہر ہی بنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ دوسرا وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بس بن گئے، اب سالوں سال یہی چلنے ہیں۔ ان کی عمارتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کی ہی وہ رینوویشن کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بند رہنے سے، ویران رہنے سے وہاں پر جنات اپنا اثر کر لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے لسنر نے شیئر کی ہے مگر وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے دوست مل کر پیپرز کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ میرے ایک اور دوست ہیں ان کی زندگی کا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ پیپروں سے 1 مہینہ پہلے ہی، جب پیپرز آنے والے ہوتے تھے تو 1 مہینہ پہلے ہی سب کمبائنڈ اسٹڈی کرتے تھے۔
ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، تو اس کے ماموں کا جو گھر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اوپر والے پورشن میں کوئی اور فیملی رہتی تھی جنہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا، پیئنگ گیسٹ تھے۔ نیچے والا جو پورشن تھا وہ خالی تھا، وہ ان کے ماموں کے پاس تھا، کبھی ہوتا تھا وہ لوگ وہاں پر رہ لیتے تھے، زیادہ تر وہ خالی رہتا تھا۔ تو ہم لوگوں کے اس دوست نے ماموں سے ایک بات کی کہ ہم لوگوں نے پیپرز کی تیاری کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، تو نیچے والے پورشن آپ ہمیں دے دیں، ہم نے کچھ 1 ماہ پڑھنا ہے وہاں پہ۔ ان کے ماموں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ بے شک وہاں پر جا کر پڑھ لیا کرو۔ اب وہ جو ان کا نیچے والا پورشن تھا وہ ایسے تھا کہ اس کے 2 رومز تھے، ٹی وی لاؤنج بھی تھا، باہر والا ایریا بھی تھا۔ سارے لڑکے مل کر اپنی کتابیں وغیرہ لے کر ہم لوگ وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اب جس کے ماموں کا وہ گھر تھا وہ لیٹ نائٹ پڑھنے کا عادی تھا، ہم لوگ تو پھر بھی جو دوسرے لڑکے تھے وہ تقریباً اس طرح سے تھا کہ پڑھ کے وہ سو جاتے تھے 11-12 بجے تک، وہ 2-2 3-3 بجے تک پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح سے پڑھ رہا تھا تو جو ساتھ والا بالکل کمرہ تھا وہاں سے اس کو چیزوں کو چھیڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اگنور کر دیا کہ اوپر بھی فیملی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ہو۔ اب لڑکے اس طرح سے کرتے تھے کہ رات کے ٹائم پڑھتے تھے اور اگلے دن صبح اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، شام کو پھر اکٹھے ہو کے سب پڑھتے تھے۔ یہی کام چلتا رہا، وہ لڑکا زیادہ تر وہیں پر رہتا تھا۔ جب بھی وہ رات کے ٹائم پڑھتا تھا اسے اس طرح سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک دفعہ اسی طرح سے پڑھ رہا تھا، اسے واش روم جانا تھا، جو ہی وہ ٹیپ کھولتا تھا، ابھی وہ ایک ٹیپ کھولتا تھا تو دوسری کھل جاتی تھی، ساتھ والی، اس میں سے بھی پانی نکلنے لگ جاتا تھا، وہ پھر اس کو بند کرتا تھا، جو ہی وہ بند کر کے واپس پلٹنے لگتا تھا وہ پھر کھل جاتی تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید پائپس میں پانی کھڑا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے آپ ہی پانی بہہ رہا ہوگا یا لیکیج ہوگی، یہ وہ اس نے پھر آ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اسے مخصوص ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی کھڑا بھی ہے، اس نے کسی کی وہاں پر جس طرح سے کوئی چھبی بھی دیکھ لی تھی۔ اس نے فوراً سے دوسرے لڑکوں کو فون کیا اور یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پر ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہاں پر کچھ ہے، تم لوگ جلدی سے آ جاؤ۔ وہ سب بھی اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ اسے اتنا ڈر لگا کہ اس سے وہاں پر رکا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا باہر روڈ تک آ گیا، آگے سے سارے دوست بھی مل گئے۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ 2-3 دن سے یہ سب ہو رہا ہے کہ تم لوگ جب سو جاتے ہو تو لیٹ نائٹ مجھے ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر کچھ ہے۔ وہ سارے لڑکے جب مل کر وہاں پر آئے تو اس مخصوص کمرے میں جا کر ان لوگوں نے دیکھا، 1-2 نے جا کر، تو وہاں پر بہت زیادہ مکڑی کے جالے تھے، اور وہ جالے اتنے زیادہ تھے، اتنے بڑے بڑے جالے تھے کہ چھت سے لے کر زمین تک آئے ہوئے تھے، اور عجیب ہی وہاں پر پرسراریت اور ایک خوفناک سا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کمرے کو بند کر دیا۔ اس لڑکے نے اپنے ماموں کو فون کیا اور ساری بات بتائی کہ ہم لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اور مجھے تو کوئی چیز ڈرانے لگ گئی ہے، بہت زیادہ کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے ماموں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ اس کے ماموں وہاں پر ایک عامل کو لے کر آئے۔ وہ لڑکا بھی جو تھا وہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا، یعنی اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی جھوٹ وغیرہ بولتا۔ جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو عامل صاحب نے سارا چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس گھر میں ایک بکرا لے کر چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ایسے کیا، اس گھر میں ایک بکرا خرید کر انہوں نے وہاں پر اس کو بند کر دیا۔ 4 دن بعد جب وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بکرا وغیرہ نہیں تھا، بکرے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر جگہ پر چیک کیا، نیچے والے پورے پورشن میں کمروں میں چیک کیا، بکرے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں گیا کہاں نہیں۔ اوپر والوں سے جب پوچھا جو پیئنگ گیسٹ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ رات جب ہم لوگ سوتے تھے تو ایک دن ہمیں رات کو بکرے کے بولنے کی آوازیں آئی ہیں، اس کے بعد نہیں آئی۔ اب ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کا وہ گھر اب کس حال میں ہے، لیکن یہ بالکل سچی ایک کہانی تھی خوفناک جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئی، اور میرے دوست نے ہمیں یہ ساری بات بتائی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ لسنرز آپ کا۔ لسنر یہ تو تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جنات رات کے ٹائم آزاد ہوتے ہیں، پھر وہ ایک اکیلے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں، کبھی کسی آہٹ کا کر دینا، کبھی کسی آواز کا آ جانا، کبھی کسی پرچھائی کا نظر آ جانا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہیولا کس کو کہتے ہیں، ہیولا پرچھائی کو کہتے ہیں، سائی کو کہتے ہیں۔ ایک لسنر بار بار پوچھتے ہیں ڈائن اور چڑیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈائن اور چڑیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ غیر مرئی مخلوقات، جنات، ڈائن، چڑیل، بھوت، پریت، یہ سب اپنا ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور یہ سب ایک ہی فارم ہے۔
یہ سب جنات کی ہی اقسام ہے، اور یہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں اپنے ہونے کا احساس انسان کو دلاتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی سپر نیچرل اینٹی کو محسوس کریں، کسی ہیپننگ کو محسوس کریں، تو وہاں سے فوراً ہٹ جایا کریں، آیت کرسی پڑھنے لگ جایا کریں، اور فوراً جا کر وضو کیا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈے ٹائم ملاقات ہوگی کالے گھاٹ والی کی 6 ایپیسوڈ میں، اور کل نائٹ میں ریگولر سٹوری آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو یہ ہارر سٹوریز کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ میرے اور بھی لسنرز کی سٹوریز آئی ہوئی ہیں جو میں کل شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ کمنٹ باکس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اپنی ہوسٹ نوشین کو اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔